रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका ये है। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुज़ुर्ग के पास जा पहुंचा। हज़रत, मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, इसमें 2 सदक़े का ज़रूर करना, क्योंकि ये 2 सदक़े अल्लाह को बहुत पसंद है। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वो वाकई ये 2 सदक़े ज़रूर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। उनके चेहरे चमक रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़। वो हैरान रह गया। वो देख रहा था कि वो नूरानी हस्तियां उसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रही हैं। कलह जैसी मजबूत दीवारें एक के ऊपर एक पत्थर रखते जा रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किले क्यों बना रहे हो? ये दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हो? नूरानी मखलूक में से एक फरिश्ता उसके करीब आया। उसने कहा, हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, उसके बदले में हम तुम्हारे घर के ऊपर। मोहतरम सामीन, जब भी हम सदक़े का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदक़े भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदक़े जो हर इंसान कर सकता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह का महबूब बन सकता? अगर सदका सिर्फ दौलत खर्च करने से होता तो वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, क्या अल्लाह के करीब नहीं जा सकते थे? लेकिन रबीउल अव्वल का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक आता है कि जो हमारी इस सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदक़े वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 ऐसे सदक़े किए जो न सिर्फ आपकी सुन्नत हैं, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदक़े भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 2 सदक़े हैं क्या? क्या आपने कभी सोचा कि वो इतने अजीम क्यों हैं कि उन पर चलने वाला बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है? क्या आपने कभी चाहा कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए, उसका राज उन्हीं 2 सदक़ों में छुपा है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी आदत भी है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। ये 2 सदक़े अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी, और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, दुनिया में हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद फरमाबरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो, नौकरी में इज़्ज़त और सहूलतें बढ़ें, और बुढ़ापे में सुकून नसीब हो। ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं, हर औरत, हर मर्द की है। लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ कैसे हासिल हो? ये तब मिलता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका शामिल कर लेता है। सदका वो कुंजी है जिससे कफल टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं।
میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے کہ فاقوں تک نوبت آنے لگی۔ وہ انسان ہر طرف سے مایوس اور پریشان ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال: حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بھری آواز میں کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، خوشیوں اور انوار کا ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں ضرور صدقہ کرو۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے کہا، کیا واقعی صدقہ کرے گا؟ کبھی 2 روٹیاں کسی بھوکے کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا، کبھی کپڑے بانٹ دیتا۔ دل میں عزم کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ ترک نہیں کرے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کہ جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہے، قلعے جیسی مضبوط دیواریں، ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط قلعہ تعمیر کریں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں، لیکن جب سے تم نے ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ دینا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرشتہ بولا، یہ دیواریں، یہ قلعے، یہ ڈھال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائشیں جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کے صدقے تمہارے گھر پر نازل ہوئی ہے۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، میں نے تو چند ٹکڑے راہ خدا میں دیے تھے اور تو نے میرے گھر کو قلعہ بنا کر مجھے ہر مصیبت سے محفوظ کر دیا۔ اور یوں اس خواب سے اسے سکھا دیا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈھال ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہیں وہ 2 صدقے؟ یہی ہے وہ راز جو ہم ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنا آمد کا اعلان فرمایا۔ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبوؤں سے بھرپور خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا چھٹا، دلوں کو روشنی ملی اور انسانیت کو وہ اصول عطا ہوئے جن پر چل کر دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں کو اپنا معمول بنایا جائے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہوں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان 2 میں سے پہلا صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا۔ میرے عزیزو، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے۔ اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا، وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کی تعلیمات کا تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ یاد دیا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ سوچئے، جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ بدلے میں آپ کی زندگی کو سکون اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہوں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں، لیکن جہاں ضد، انا، کینہ اور انتقام پایا جاتا ہے وہاں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔
جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجئے، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمت نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اس ذات اقدس سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس مہینے میں عبادات، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھل کر برسنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کو سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ جب ہم ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں، پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے پیچھے ایک عظیم راز چھپا ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیے اس دوسرے اہم نقطہ کی طرف جو ربیع الاول کے اس نصیحت میں چھپا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو سب صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔
سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنے زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔